रेडियो पाकिस्तान दस्तावेजी प्रोग्रामों के सिलसिले हर दम रवां है जिंदगी में पेश खिदमत है दस्तावेजी प्रोग्राम लोहार। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कोयटा। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक हमारी ज़मीन या दुनिया की उम्र 4,500 अरब साल है, जबकि दुनिया में इंसान का वजूद 25 लाख साल कदीम है। इस दुनिया में इंसानी इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया गया। नंबर 1 स्टोन एज पत्थर का ज़माना, नंबर 2 ब्रॉन्ज एज कांसी का ज़माना, नंबर 3 आयरन एज यानी लोहे का ज़माना। पत्थर का ज़माना इतना ही पुराना है जितना इंसान खुद पुराना है, यानी जब 25 लाख साल पहले इंसान इस दुनिया या ज़मीन पर आया तो जल्द ही उसने पत्थर को बतौर औजार और हथियार अपनाया, और यहाँ तक कि आग जलाने का हुनर भी 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर दरियाफ्त कर लिया। फिर वो तकरीबन 24,88,000 बरस तक पत्थर ही को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा। 10,000 कबल मसीह जब उसने चंद धातों को दरियाफ्त कर लिया तो उसने ब्रॉन्ज यानी कांसी को अपनाकर इससे औजार और हथियार बनाए। ये धात कदरे कमज़ोर थी, लेकिन इंसान 8,800 साल तक कांसी के ज़माने ही में रहा। अगरचे इस वक्त इंसान को हरूफ तहज्जी इजाद किए 2,500 साल गुजर चुके थे और मज़ाहिब आलम के मुताबिक अंबियाए कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर अभी तक इंसान की तहजीब में सनती और इक्तिसादी एतबार से मजबूती नहीं आई थी। फिर इंसानी तारीख में इनकलाब रूनमा हुआ और यूनान ने लोहे को पिघलाकर लोहे से औजार बनाने शुरू कर दिए, और इस फन के हामिल अफराद उस वक्त मुआशरे में सबसे अजीम मकाम रखते थे। हम इनको उर्दू में लोहार और अंग्रेजी में आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ कहते हैं। वाज़ेह रहे कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोहार को चंद सदियों से मुआशरे में वो मकाम हासिल नहीं जो होना चाहिए था, बल्कि यहाँ लोहार को अब एक ज़ात और बरादरी बना दिया गया, जबकि ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ आयरन स्मिथ और ब्लैक स्मिथ नाम रखे जाते हैं। और ये रवायत है कि मशहूर पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पेशे के लिहाज से लोहार थे। बहरहाल लोहे की दरियाफ्त जो बहुत पहले हो चुकी थी, इसको पिघाल कर औजार और हथियार बनाने और ढाने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इंसानी तरक्की तेज तर होती चली गई, और लोहार का पेशा मुआशरों में मोतबर और अहम तस्वर किया जाने लगा। वाज़ेह रहे कि इंसानी इर्तिका में 2 इजादात को बुनियादी अहमियत हासिल है, नंबर 1 पहिया और नंबर 2 पैसा। इन दोनों को मजबूती लोहे की इजाद से मिली। लोहे से मजबूत पहिए बनाए जाने लगे। घोड़ा गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ लोहे के ज़माने में तेज़ रफ्तार और बेहतर अंदाज की सवारियाँ और माल बर्दारी के ज़राए थे। और जहाँ तक पैसे यानी बुनियादी करेंसी का ताल्लुक था, तो अमूमन टकसालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले और बनाए जाते थे, मगर इनके मयार में बेहतरी उस वक्त आई जब टकसाल की बुनियादी मशीनरी और हथौड़े लोहे के बन गए। जहाँ तक ताल्लुक हथियारों यानी तलवारों, खंजरों, नेज़ों और तीरों का था, तो इस एतबार से हुनर के हामिल लोहारों को उस वक्त मुआशरे में बड़ी अहमियत हासिल थी। पीढ़ियों से लोहार के शोबे से मुंसलिक बलूचिस्तान के मशहूर लोहार गुलाम मोहम्मद ने इस शोबे से अपनी मोहब्बत और इसको अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के हवाले से कहा। मैं छोटा था, वालिद साहब को देखता था, लगे रहते थे लोहारी में। कभी छुरियाँ बनाते थे, दातरियाँ बनाते थे, कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, तो मुझे बहुत शौक हो गया। मैंने कहा ये दुनिया से अजीम तालीम मेरा यही है। मेरा ज़हन और शौक लोहारी में था। एक दिन अचानक आ गया वालिद के पास। मैंने कहा बाबा मैं भी सीखना चाहता हूँ। बोलता नहीं बेटा आप तालीम करें। मैंने कहा बाबा तालीम मुझे नहीं आ रहा है, मैं तालीम कर नहीं सकता हूँ, मुझे शौक है। बोलते शौक है बेटा, आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा बाबा थोड़ा मुझे इजाज़त दे, मैं बैठ जाऊँ आपके पास। तूने बोला बैठो, तो बैठा। मैंने कोई एक ऐसा एक पट्टी से लिया, मैंने एक छुरी बनाया,
تو بابا نے دیکھا، بولا یار، میں نے کہا بابا میں فلانے لوہار کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کام کرتے تھے، مجھے شوق ہو گیا، میں بہت کچھ سیکھا ہوں۔ تو بولا چلو سیکھا ہے تو بیٹھو ابھی دکان پہ۔ تو بیٹھتے بیٹھتے میں نے یہ کام سیکھ لیا، چھریاں بنانا، ساتل بنانا، کلاڑیاں بنانا۔ بابا سے میں پوچھتا تھا بابا یہ ہم لوگ اصل لوہار ہیں یا سیکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا بابا ہم لوگ جدی پشتی لوہار ہیں، خان آف کلات سے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے دادا پردادا نے خان آف کلات کے فوج کے لیے بھی سامان بنائے ہوئے تھے، اب تک بھی وہ سامان اس کے گھر میں محفوظ پڑا ہوا ہے، وہ چیزیں اب تک بھی محفوظ ہیں اس کے پاس۔ اس میں تلواریں ہیں، ڈال ہیں، خنجر ہیں، برچیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں اس کے پاس، اب تک بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں میں بھی ڈالنے کے لیے انہوں نے ڈال بنائے تھے لوہے کے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر سلپ ہو جاوے تو میں یہ بازو سے بھی اس سے کام لوں، وہ چیزیں انہوں نے بنائے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر میرے کو اور جدید شوق پیدا ہو گیا، میں نے پھر یہ لوہے کے اونٹ بنایا، گھوڑے بنایا، میں نے مارخور بنایا، میں نے چیزیں بنائے ہیں۔ یہ ہم لوگ کو اور بھی میرے کو شوق ہے کچھ بنانے کا، تاکہ میں اور ہنر حاصل کر سکوں۔ یہ ہنر سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اسی کام کو آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر میں کچھ جوان ہو گیا، داڑھی مونچھے آ گیا میرے کو، تو میں اس کام پہ بہت دلچسپی دے رہا تھا، مجھے شوق بڑا ہو گیا، اور مجھے بہت شوق ہے تاکہ میں اپنے اور نسل کو بھی اسی کام پہ کروں، میرا نسل بنسل یہ کام چلتا رہے۔ میں اپنے بیٹے کو بھی بولتا ہوں، بیٹا کہ کچھ کام کرو گے تو یہ ہنر اپنے ساتھ ہی رکھو، یہ پیڑھی پہ پیڑھی چلتا رہے، اس کو ختم نہ کریں ہم لوگ، اس کو چلاتے رہیں۔ یہ ہمارا جدی پشتی ایک خواب ہے، بڑے بڑے ایسے کارنامے کرے لوہاری کے نسبت سے، جدید دور کے کینچیاں بناوے، یہ کچھ اور سامان بناوے، تاکہ ہمارا جد پشتی نام روشن ہوتا جائے۔ ہمارا دادا پردادا نے بڑے کام کیے تھے، جو ڈال بنائے تھے، تلواریں بنائے تھے، خنجر بنائے تھے، جنگی سامان بنائے تھے۔ اب تک بھی ہمارے سامان جو اب تک ہیں یہ خان آف کلات کے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں اب تک بھی محفوظ ہیں اس کے پاس۔ اس میں تلواریں ہیں، ڈال ہیں، خنجر ہیں، برچیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بولتے ہیں، یہ بیڑیاں بھی ہیں اس کے پاس، اب تک بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سر پہ ڈالنے کے لیے ٹوپی، یہ بھی لوہے کے بنائے ہوئے تھے۔ اب تک بھی ہمارا یہ شوق ہے اور خواہش ہے، یہی ہے کہ ہمارے یہ جدی پشتی خاندانی کام ہم سے نہ جائے، اور ہم لوگ اپنے نسل بنسل کو بھی اب تک یہ کاموں میں ڈال رہے ہیں۔ بہت ترقی کار ہمارے پاس ہے، جدید دور کے لیے بھی ہم لوگوں کا تجربہ بہت ہے، جیسے کمپنی بناتا ہے ہم اس سے اور خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ آج سے چند سو سال پہلے سلطنتوں اور ان کی افواج میں گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی، اور جب تک لوہے کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک ان گھوڑوں کی رفتار اور کارکردگی زیادہ بہتر اور معیاری نہیں تھی، مگر لوہے کے زمانے کے آغاز کے بعد ہی گھوڑوں کے پاؤں میں لوہے کے نال لگائے جانے لگے، تو اس کے بعد گھوڑوں کی رفتار اور ان کی کارکردگی دگنی چوگنی ہو گئی، اور لوہاروں کے لیے یہ بھی روزگار کا ایک اہم ذریعہ بن گیا، اور یہ شعبہ آج تک لوہاروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لوہا ایک سخت دھات ہے اور یہ 1538 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے، اس لیے یہ تو طے ہے کہ لوہے کے زمانے سے قبل ہی لوہا دریافت ہو چکا تھا، مگر معدنیات کے اعتبار سے پہاڑوں کی کانوں سے پتھروں یعنی خام لوہے کو پگھلا کر مصرف میں لانا ایک مشکل مرحلہ تھا، جو بہرحال 1200 قبل مسیح میں انسان نے اس وقت معدنی کوئلہ دریافت کر کے اس کوئلے کی حدت کو 1538 ڈگری سینٹی گریڈ تک لا کر خام لوہے سے لوہا نکال لیا، اور بعد میں پھر اس لوہے سے طرح طرح کے ہتھیار اور اوزار بنائے جانے لگے۔ یوں پہلے تو خام لوہے کو بڑی بڑی بھٹیوں میں معدنی کوئلے کی مسلسل اور دہکتی ہوئی آگ سے پگھلا کر لوہے کی شکل دی گئی، اور پھر اس لوہے سے عام لوہار اپنی چھوٹی چھوٹی بھٹیوں یا دھنکیوں میں لوہے کے راڈ یا چپٹیوں کو دہکتے معدنی کوئلے میں سرخ کر کے اس پر لوہے ہی کے بڑے بڑے ہتھوڑوں کی ضربوں سے تلواروں، خنجروں، چاقوؤں، نیزوں اور تیروں کی انیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے تھے۔ بلوچستان کے مشہور لوہار حاجی عبدالخالق جانان نے اپنے پیشے کے متعلق کچھ یوں بتایا۔
لوہاری کا کام میرا ابا و اجداد کا کام ہے. اس کام پہ میں 5واں پیڑھی ہوں، 5واں نسل ہوں. لوہے کا کام انجینئرنگ شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک پیغمبری کام حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے کام سے منسلک تھے. لوہے سے بہت انہوں نے اسلحہ اس دور کے مطابق بنا. وہی سلسلہ چل رہا ہے آج تک. ہم اسی کے کام پہ آگے روا دوا ہیں. اگر یہاں فیکٹریاں لگا دیں انشاءاللہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بنا کر دیں گے. بلوچستان کے خانہ کلات میر احمد یار خان، نوری نصیر خان جو ہمارے بلوچوں کی جد و ہمجد ہے، ان کے لیے تلوار اور ڈھالے جو لوہاری پیشے سے منسلک ہے انہوں نے ہی بنائے ہے. قدرتی بات ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے. اب لوہار کا بیٹا لوہار ہی ہوگا اور کام پہ اس کا رجحان نہیں ہوگا. کیونکہ ہم جب میں خود اسکول جایا کرتا تھا، ابو مجھے اسکول لے جاتے تھے، اس کے بعد میں آٹومیٹکلی طور پہ سیکنڈ مدرسے سے فارغ ہو کر میں اپنے ابو کے پاس آتا تھا ہنر سیکھنے کے لیے. کیونکہ یہاں ہمارا کلچر بن چکا ہے. تعلیم کا مقصد ہے شعور آنا. ایک ہنر ہوتا ہے، ہنر ہے تو آج یہ دکان ہے. شکر الحمد تعلیم کے ساتھ میں نے ہنر کی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا، لیکن ان کو بھی میں نے ہنر سکھایا ہے. کم سے کم اتنا ہوگا تو اپنا وہ در گزر تو کر لے گا، گھر کفالت تو کرے گا. جب ہنر نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کا تعلق کو لوہاری پیشے سے تھا. وہ اکثر جب وہاں اسلام کی یا کوئی اور فتوحات یا لڑائی ہوتی، تلوار ڈالے وغیرہ بناتی تھی، یا کشتی کا میخ وغیرہ جو لوہاری کودال ہو گیا، تیشا ہو گیا، دانتری ہوا، جو پرانے دور کے اسباب تھے. آج کل بھی وہی چل رہے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا ہم لوگوں نے چینجنگ کی ہوئی ہے. اس میں وہ ہاتھ سے بناتے تھے، آج کل یہاں مشینری کے ذریعے بھی بنتے ہیں اور ہاتھ سے بھی بنتے ہیں. اور ہاتھ کے کام کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام زیادہ تر تلواریں بناتی تھی، ڈالے بناتی تھی، خنجر بناتے، چھریے بناتے، چاقو بناتے تھے. اور کشتی کے لیے، لانچوں کے لیے بڑے بڑے کیل وغیرہ بناتے تھے، اور خیموں کے لیے. لوہے اور آتشی ہتھیاروں کا بھی لوہار کے پیشے سے اہم تعلق ہے. ہمارے ہمسایہ اور برادر ملک چین میں سلطنت تانگ کا دور 618 سے 907 تک رہا، اور اسی دور کے وسط میں چینیوں نے بارود ایجاد کر لیا. اب آتشی اسلحے کی تیاری بھی شروع ہو گئی، اور اس زمانے میں توپیں اور بندوقیں پہل چین میں منگولوں کے عہد یعنی چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کے عہد سے ایجاد ہونا شروع ہو گئیں، اور ان ایجادات کا سہرا بھی لوہاروں کے سر گیا. یہ لوہار جو مقامی سطح پر سادے سے انداز میں یہ آتشی ہتھیار تیار کرتے تھے. یہ دور 1240 سے 1280 تک کا تھا، اور اپنے ہنر اور فن کی وجہ سے رفتہ رفتہ دنیا بھر میں ہر سلطنت میں اہمیت اختیار کر گئے. برصغیر کی تاریخ مسلمانوں کی آمد سے قبل علمی تحقیق کی اعتبار سے بہت پسماندہ تھی. اس کی بنیادی وجہ ان کے پسماندہ ہندوانہ عقائد تھے جو برہمن یعنی مذہبی پیشواؤں نے معاشرے پر مسلط کیے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے علمی شعبے پر برہمنوں کی اجارہ داری تھی. اور ان کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر کوئی ہندو دریا یا سمندر پار سفر کرتا تو اس کا دھرم نشٹ ہو جاتا، یعنی اس کا مذہب ختم ہو جاتا. اس لیے یہ ہندو باقی دنیا سے صدیوں تک لا تعلق رہے. ہندوستان میں تاریخی طور پر بارود اور آتشی اسلحہ یعنی توپوں کا استعمال پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کیا تھا، جب اس نے 1526 میں ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ سے زیادہ فوج، جس میں ہزاروں ہاتھی بھی شامل تھے، اس فوج کو بابر نے اپنی 12,000 فوج سے لوہے کی بنی اور بارودی گولے داغنے والی توپوں کے استعمال سے پانی پت کی دوسری جنگ میں عبرتناک شکست دی تھی. یوں برصغیر کی تاریخ میں آتشی اسلحہ کی تیاری اور استعمال کے لحاظ سے لوہاروں کا کردار 1857 کی جنگ آزادی تک بہت اہم رہا. اس وقت تک خصوصاً ان لوہاروں کی بہت عزت اور مرتبہ تھا جو اسلحہ سازی کے ہنر میں اپنا مقام رکھتے تھے. جنگ آزادی میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جو آتشی اور دیگر ہتھیار اور اسلحہ استعمال کیے وہ مسلمان لوہاروں ہی کے تیار کردہ تھے. پھر پنجاب میں تحریک آزادی کا ایک عظیم ہیرو بھی
لوہار تھا اور اس کا نام نظام لوہار تھا، جو 1835 میں ضلع امرتسر کی تحصیل تارن تاران کے گاؤں نازو میں پیدا ہوا اور 1877 میں ضلع لاہور کے نزدیک جنگلوں میں انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ حریت پسند نظام لوہار کو آج بھی ایک جانب اس کی بہادری اور آزادی کی جد و جہد کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب محققین اور مورخین اس کی ہنرمندی کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ نظام لوہار ایسا ہنرمند اسلحہ ساز لوہار تھا جو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خود بہت عمدہ قسم کی بندوقیں اور پستولیں بناتا تھا، جس سے وہ طویل عرصے تک انگریزوں کے خلاف گوریلا طرز کی جنگ لڑتا رہا۔ یوں ہماری آزادی کا ایک عظیم ہیرو بھی لوہار ہے، جس پر ہم تاریخی طور پر فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگرچہ 1760 میں انہی لوہاروں نے اپنے ہنر اور فن میں اتنی ترقی کر لی کہ عام طرز کی بھٹیوں سے چھوٹے کارخانوں اور فیکٹریوں کی مشینوں کے پرزے بنانے لگے۔ اب پہیے اور گراری دار پہیوں نے ترقی کی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور برطانیہ ہی میں 1760 میں صنعتی دور کا آغاز کر دیا، مگر یہ کارخانے اب بھی ہمارے ہینڈ میڈ کھڈیوں کی طرز کے تھے۔ 1855 سے 1860 میں ولیم بیل اسکاٹ نے لوہے اور معدنی کوئلے کے بہتر استعمال کی بنیاد پر صنعتی ترقی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے صرف 30 برس قبل برطانیہ ہی میں جارج اسٹیفن نے ریلوے کا اسٹیم انجن ایجاد کر دیا۔ اس کی مدد سے تقریباً 20 ڈبوں یا بوگیوں پر مشتمل ٹرین چلانے کا کامیابی سے تجربہ کر کے دکھا دیا۔ یہ ایجاد اپنے دور کی اہم ترین ایجاد تھی اور خصوصاً جنگوں میں مال برداری کے لحاظ سے اس کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ ٹرین سے قبل جتنا سامان اسلحہ ہتھیار 5000 اونٹ گھوڑے یا خچر 18 دنوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے تھے، اب ٹرینوں کے ذریعے 24 گھنٹوں میں اور زیادہ محفوظ طریقے سے پہنچنے لگا۔ اس ریل کو فرانس نے بھی کامیابی سے جنگ میں استعمال کیا اور پھر امریکی خانہ جنگی جو 12 اپریل 1861 سے 9 اپریل 1865 تک جاری رہی، اس میں بھی سٹیم سے چلنے والے ریلوے کے انجنوں نے اور ٹرینوں نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور یہ سٹیم انجن اور گاڑی لوہے اور لوہاروں کی وجہ سے ہی سامنے آئی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ امریکہ کی اس خانہ جنگی میں امریکی صدر ابراہم لنکن کامیاب ہوئے تھے۔ صدر ابراہم لنکن کا آبائی اور ابتدائی پیشہ لوہار ہی تھا۔ واضح رہے کہ ہمارے ہاں 60 کی دہائی تک یعنی آزادی کے 15-20 برس تک کوئلے سے چلنے والے یہی سٹیم انجن چلتے رہے، اور آزادی کے بعد بھی عرصے تک ہم معیاری معدنی کوئلہ جسے بنگال کول کہتے تھے درآمد کرتے رہے۔ پھر جب ہمارے تعلقات چین سے استوار ہو گئے تو ہم نے اپنے سٹیم انجنوں کو چلانے کے لیے چین سے معدنی کوئلہ منگوانا شروع کر دیا۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ان سٹیم انجنوں کی تیاری میں خود انحصار ہو گئے تھے۔ یہ ریلوے سٹیم انجن لاہور کی مغل پورہ ریلوے ورکشاپ میں تیار ہوتے تھے، اور نہ صرف یہاں ریلوے ورکشاپ میں سینکڑوں لوہار کام کرتے تھے، بلکہ ہر اس ریلوے جنکشن اور اسٹیشن کے لوکو موٹو شیڈ میں بھی لوہار موجود تھے جو معدنی کوئلے کی بھٹیوں پر بھاری اتڑوں کے ضربوں کے ذریعے ان انجنوں کے لیے مرمت میں کام آنے والے پرزے وغیرہ بناتے تھے۔ یہاں تک 10 نومبر 1919 کو روس میں پیدا ہونے اور 23 دسمبر 2013 کو 95 سال کی عمر میں وفات پانے والے میخائل ٹی کلاشنکوف، جس نے کلاشنکوف کے نام سے AK-47 رائفل 1947 میں ایجاد کی، جس کی کامیابی کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ اس کی کامیابی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 2016 میں روس نے کلاشنکوف کی فروخت سے اربوں روبل کمائے تھے۔ میخائل کلاشنکوف نے بھی ابتدا لوہار کی حیثیت سے کی تھی، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کلاشنکوف نے بھی ابتدا میں ریلوے کی نوکری کی تھی اور پھر ترقی کرتے ہوئے سابق سوویت یونین کی فوج میں انجینئرنگ کے شعبے میں ملازمت اختیار کی اور جنرل کے عہدے تک ترقی حاصل کی۔
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے AK-47 کلاشنکوف رائفل بنائی تو اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی اور وہ اس وقت بنیادی طور پر لوہار ہی تھے، اور یوں یہ بھی ایک لوہار کا آج کی دنیا میں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ AK-47 کلاشنکوف آج بھی دنیا کی سب سے کامیاب رائفل تسلیم کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے اپنے لوہاروں کو تعمیر و ترقی کے وہ مواقع فراہم نہیں کیے جیسے ترقی یافتہ ممالک نے اپنے لوہاروں کو فراہم کیے۔ یہی ہنرمند لوہار ہیں جنہوں نے وزیر آباد میں بننے والے چھری کانٹوں، چاقو اور کینچی کو ہی پوری دنیا میں معیاری تسلیم کروایا، بلکہ یہاں کے آلات جراحی بھی پوری دنیا میں معیاری تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ان کی برآمد سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ ملتا ہے۔ یہاں کے یہی ہنرمند لوہار ہیں جو آج سٹیل سے ایسی اشیاء بنا رہے ہیں جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ آج ہمارے پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ لوہار روایتی انداز سے کھیتوں میں استعمال ہونے والی دانتریوں، کھرپیاں بناتے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ لوہار محمد ابراہیم بابل اپنے ہنر کے بارے میں یوں کہتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان لیول، بلوچستان سے باہر ہم لوگوں کا چھریا جاتے ہیں، جیسے افغانستان ہے، افغانستان بھی ہم لوگوں کا چھری ہے، ساتول ہے، مثال ہڈی توڑنے والے جاتے ہیں، یا ایران جاتا ہے، یا آس پاس جتنے بھی علاقہ ہے اس بھی ہم لوگوں کا اوزار جاتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے بہت پرانا میں کرتا ہوں، تقریباً 31 سال مجھے ہو رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے دادا صاحب کام کرتے تھے۔ 91 میں فوج کا ہے، اس کے بعد میں نے کام سنبھالا۔ اس دوران میں نے تعلیم بھی کیا، اس وقت میرا تعلیم FA ہے۔ یہ علاج کا رزق ہے، اس میں ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھاتا جائے، اور بہت محنت و مشقت کا کام بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا یہ کام آگے چلتا رہے، بند نہ ہو۔ اس میں ہم لوگ گرمی سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچے، ہم لوگ حلال کا رزق کما کر حلال کا رزق آئے۔ سائنس نے ترقی کیا، مطلب اس کام میں اتنا منافع نہیں ہے، اتنا مطلب آمدن نہیں ہے جس سے ہم لوگ مشینری خریدے یا کوئی اور خریدے اپنا مطلب مشینری کے ذریعے یہ کام کرے۔ نہیں اس چیز نہیں، اس میں ہم لوگ جتنے کسائی کی ضرورت کا کام ہے وہ چیز ہم لوگ بناتے ہیں۔ ساتول ہے، چھری ہے، زبا والا ہے، چمڑا والا ہے، کال اتارنے والا ہے، یہ بناتے ہیں ہم لوگ۔ چاپڑ بھی بناتے ہیں، ہڈی توڑنے والا، اور کانٹے بھی بناتے ہیں جو گوشت ٹھانکتے ہیں۔ کمانی یا ریتی سے ہم لوگ بناتے ہیں۔ کمانی بہت زبردست لوہا ہے جس سے ہم لوگ ایک چھریا بناتے ہیں، یا ہڈی توڑنے والے بناتے ہیں، یا ذبح کرنے والے بناتے، سارے کمانی سے بناتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں محنت کرنا پڑتا ہے، اس کا آبداری جس کے انگلش میں ٹیمپر کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ ٹیمپر نہیں دے سکتے جو ٹوٹ جاتا ہے، کم ٹیمپر نہیں دے سکتے جو مڑ جاتا ہے۔ اس کا لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ جتنا ہی لوہا کا مطلب طاقت ہے، اس کا طاقت کے مطابق ہم لوگ اس کو آبداری کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم سے یہ سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ اکثر خیمہ نما دکانوں میں بیٹھ کر دھنکی میں معدنی کوئلے کو دہکا کر اس میں مطلوبہ موٹائی، لمبائی اور چوڑائی کے لوہے کے راڈ یا چپٹیاں سرخ کر کے ہتھوڑوں کی ضربوں سے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے یا شکل دیتے ہیں۔ یہ مقامی طور پر اب بھی لوہار کہلاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم معاشرے میں ان کو وہ مقام نہیں دے پائے جس کے وہ حقدار ہے، اور جیسا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ان لوہاروں کو حاصل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوہے کو سرخ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والے یہ مزدور عظیم ہیں، جو گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر آگ اور آہن سے لڑتے ہوئے ہماری معاشرتی اور اجتماعی زندگیوں کو رواں دوا رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دستاویزی پروگراموں کے سلسلے ہر دم رواں ہے زندگی میں دستاویزی پروگرام سن رہے تھے۔ لوہار، تحریر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ، راوی تھے محمد رفیع اور نائلہ سعید، پروڈیوسر اصغر حسین، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔